खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम जिंदगियों को जिन समातों तक की आवाज़ पहुंच रही है, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ मौजूद हैं खूबसूरत मौजू को लेकर, और आज का जो मौजू है वो है मुहजाना शिफा। जब हम इस दौर में देखते हैं बहुत सारे लोग इबादत में जाते हैं और इसी तरह सेमिनार्स में शरीक होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुहजाना शिफा को हासिल करने के लिए जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम इस बात को सीखेंगे कि अगर खुदावंद हमें शिफा देता है तो खुदावंद का मकसद क्या है, और अगर हमें शिफा नहीं मिलती हमारे खुदावंद के सामने झुकने से, तो खुदावंद इससे क्या चाहता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अज़म जॉन, जो साहिवाल गॉस्पेल चर्च में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और खुदावंद के कलाम को इस जगह पर गुज़िश्ता कई सालों से कलीसिया के सामने बयान कर रहे हैं। आज हम उनके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की बातों को सीखेंगे। आज का हमारा जो मौजू है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो मुकद्दस पौलुस रसूल की बात करेंगे, जो खुदावंद का एक बहुत बड़ा बंदा है और जिसे खुदावंद ने खुद अपनी खिदमत के लिए चुना। दूसरा करंथियों और उसका 12वां बाब 7वीं से 10वीं आयत में हमें ये जिक्र मिलता है कि पौलुस मुहजाना तौर पर शिफा के लिए खुदावंद से इल्तमास और दरख्वास्त करता है, और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि 3 दफ़ा उसने अपनी शिफा के लिए खुदावंद से दुआ की, मगर खुदावंद ने इनकार कर दिया। मोहतरम पादी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस हवाला में बयान करते हैं, बात करते हैं कि मैंने खुदावंद से इल्तमास की। शैतान का कासद, हमें जिक्र मिलता है कि शैतान का कासद जो है वो आकर उसे इस तकलीफ में मुब्तला करता है। तो ये शैतान का कासद कौन है, क्यों खुदावंद उसको ये इजाज़त दे रहा है, और ऐसा क्यों ईमानदारों के साथ होता है? हमारे सुनने वालों के लिए इस बात को ज़रूर बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया पादी साहब, मैं आज शुक्रगुजार हूँ आपका और इस खूबसूरत रेडियो का, जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में खुदावंद के खादमुद्दीन की आवाज़ और खुदावंद के पैगाम को वो पहुँचाते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक जिसका चुनाव आज सुबह के लिए आपने किया, और जैसा कि आपने ये सवाल भी किया कि क्यों खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावंद के हुजूर में आकर 3 बार ये दरख्वास्त करना पड़ी कि खुदावंद तू मुझे इस दुख से, इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से रहाई अता कर। इस बात को सीखने से पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, मुकद्दस पौलुस रसूल भी अपनी ज़िंदगी में वो मौजाना शिफा दिया करते थे खुदावंद की कुदरत के वसीला से। बिल्कुल। और उसके बाद अमाल की किताब उसका 28वां बाब, वहाँ पर हमें 2 मौजात नज़र आते हैं। आयात 3 से 6 जब हम पढ़ते हैं, उसके दरमियान सांप से बच जाने का मौजज़ा है। फिर उसके बाद 7वीं और 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने पुबलिस के बाप को बुखार से शिफा बख्शी। और जब हम फिर पौलुस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो उस पर जब बीमारी आती है तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि जब उस पर बीमारी आई तो उसकी बीमारी का मकसद क्या था। ये बहुत ज़्यादा जो बात है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे सब आज जो हमारा मौजू है इसमें मैं बताना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को कि अक्सर औकात ये समझा जाता है, लोग सवाल करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगर ये खुदा के लोग हैं, अगर ये खुदा के लोग हैं, खुदावंद ने इनको चुना है, अगर ये खुदा के साथ चल रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में बीमारी क्यों आई। तो सबसे पहले हमें ज़रूर बताइएगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी में, जिसके लिए वो खुदावंद से दरख्वास्त और इल्तमास कर रहे हैं, ये बीमारी क्यों आई। दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत के मुताबिक जब हम इसको बगौर मुताला करते और पढ़ते हैं जी, तो उस पर बीमारी आने का जो मकसद था वो ये था कि पौलुस को गुरूर से बचाना, अपने आप को ऊंचा बनाना, अपनी शान बढ़ाना बहुत खतरनाक बात है। और खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो ये बात हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में बीमारी लाने का या आने का मकसद ये था कि वो गुरूर का, तकब्बुर का, घुमंड का शिकार ना हो जाए। और भाई साहब इसी हवाला में हमें जो, क्योंकि हम शिफा की, मौजा की बात कर रहे हैं, तो हमें
یہاں پر مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کلام مقدس میں کیا کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کی اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا. تو یہ کانٹا چبھویا گیا جو ہے یہ کیا کس بات کی علامت ہے؟ بالکل پار صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ جیسا وہ خداوند کے مقدس پاک کلام لکھا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان علمی لحاظ سے وہ قداور شخصیت بن جاتا ہے، اس کے پاس بہت علم آ جاتا ہے، وہ بہت پڑھا لکھا شخص بن جاتا ہے، تو پھر اس میں غرور، تکبر اور گھمنڈ سما جاتا ہے. پالوس رسول کی زندگی پر بھی غور کرتے ہیں تو خداوند کا بندہ پالوس ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کا جو جید عالم گملیل اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے خداوند کے مقدس پاک کلام کی تعلیم پائی، اور اس کے بعد جب اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، خداوند کے پاک روح نے بھی اس کے دل کو تیار کیا، اور وہ خداوند کے پاک کلام کی جب منادی کرنے لگا تو وہ علم سے بھرا ہوا شخص تھا، اور اسی وجہ سے اسے یہ کانٹا چبھویا گیا تاکہ اس میں غرور، تکبر یا گھمنڈ نہ آ جائے. کانٹے یا بیماری کا جو سرچشمہ ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، یہ شیطان کا قاصد تھا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے یہ اجازت ملی تھی کہ یہ کانٹا اسے چبھویا جائے تاکہ اس میں غرور، تکبر اور گھمنڈ نہ آ جائے. اور بھائی صاحب جیسے ہم ایوب کی کتاب میں پرانے عہد میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس شیطان جو ہے وہ خدا کے سامنے جاتا ہے اور بات کرتا ہے ایوب کے بارے میں. خداوند کہتا ہے کہ اس جیسا راست باز کوئی بھی نہیں. تو ابلیس کہتا ہے کہ وہ اس لیے راست باز ہے، وہ اس لیے ایسا شخص ہے کیونکہ تو نے اپنی حفاظت کو اس کے گرد جو ہے وہ باندھ رکھا ہے، اگر تو اس کو ہٹا دے گا تو وہ تیری تکفیر کرے گا. اور جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ اجازت جو ہے کانٹا چبھونے کی اجازت شیطان کا قاصد، یہ بھی خداوند کی طرف سے اجازت ہو تو خدا کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کو معلومات سب کچھ ختم ہو گیا، ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن کلام میں لکھا کہ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اور اسی حوالہ میں رہتے ہوئے بھائی صاحب دوسری بات جو ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور بعض خدا کی طرف سے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جیسے مقدس پالوس رسول بیان کر رہے ہیں کہ شیطان کا قاصد آیا، تو یہ خدا کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے بیماریاں، یہ کیا بات ہے؟ اور کیا بیماری تھی جس میں کانٹا چبھویا جانا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جیسا پاس صاحب ابھی آپ خداوند کے بندہ ایوب کی زندگی کی مثال دے رہے تھے کہ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں ساری آفت آئی اور اس کی اولاد ختم ہو گئی، اس کے نوکر چاکر جاتے رہے اور اس کا سارا مال و متاع، بھیڑ بکریاں، جانور سب کچھ برباد ہو گیا. ایک ہی دن میں سب کچھ اس کے ساتھ ہوا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے بندہ پالوس رسول کے لیے بھی کہ خداوند جو ہے اجازت دیتا ہے اس بات کی، اور وہ ابلیس کا قاصد ہے جو اسے کانٹا چبھوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض بیماریاں شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور بعض خداوند کی طرف سے آتی ہیں. خداوند کا مقدس پاک کلام ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو بیماری تھی کانٹا چبھونے کی، یہ کیا بیماری تھی؟ 7ویں آیت میں اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے. یہ جسمانی بیماری تھی جس سے سخت تکلیف یا درد ہوتا تھا، اور اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی بیماری تھی جو شکل کو بگاڑ دیتی تھی. اور غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 4 باب اس کی 15ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے. غلطیوں 6 باب 11ویں آیت میں، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں سے تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یعنی کمزور بینائی کے باعث بڑے بڑے حرفوں میں لکھا، یعنی اس کی جو دیکھنے کی قوت تھی وہ کم ہو چکی تھی، اس کی بینائی کم ہو چکی تھی، اسے آنکھوں کی تکلیف میں وہ مبتلا تھا. تو اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو اسے کانٹا چبھویا گیا یا جو بیماری تھی یہ آنکھوں کی بیماری تھی جس سے اس کی بینائی جو تھی وہ کم ہو گئی تھی. پادری صاحب یہ بڑی غور طلب بات ہے. دعا بیماری کے لیے، شفا کے لیے، بحالی کے لیے جب کی جاتی ہے تو ہمیشہ دعا کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے ان کا خیال یا سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری چیز جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں جلد مل جائے. تو مقدس پالوس رسول کی دعا جو بیماری سے شفا کے لیے تھی، اسے اتنی آرزو تھی کہ وہ شفا پائے. کلام مقدس میں جیسے ابھی آپ بیان کریں کہ 3 بار اس نے التجا کی. تو خدا کا اس کے بارے میں کیا جواب آیا؟ کیونکہ دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس شفا دعا کی ہے تو شفا ملے. تو کیا جو خدا کا جواب جو ہے کیا وہ شفا حاصل کر چکا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور آپ ایکسپلین کیجئے، بتائیے. دیکھیں پاری صاحب،
خداوند کا بندہ پولس رسول خداوند کی خدمت کرتا اور خداوند کے ساتھ چلتا اور خداوند کے پاک کلام سے بہت گہری واقفیت رکھتا. خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت بہت گہری تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 بار خداوند کے حضور میں یہ درخواست کرتا ہے. اسے سمجھنے میں شاید یہ وقت لگا کہ ایک بار میں نے دعا کی ہے، اس کا جواب مجھے کیوں نہیں ملا. پھر وہ دوسری بار دعا کرتا ہے، پھر جب اس کا جواب نہیں ملتا پھر وہ تیسری بار دعا کرتا ہے. اتنا خداوند کے ساتھ چلنے رفاقت رکھنے کے باوجود وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند تو مجھے شفا دے، لیکن خدا شفا کا بڑا کام میری زندگی میں نہیں کر رہا. اور اس کے برعکس وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ہاتھ سے خدا شفا کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، میرے وسیلے سے خدا مجھے استعمال کر رہا ہے. لیکن میں اور آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ خداوند کے خادموں کو ایسے تانے دیتے، تانا زنی کرتے اور باتیں کرتے ہیں کہ پادری صاحبان دوسروں کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر خود کی ان کی زندگی پر دیکھا جائے تو بہت سے شوگر کے پیشنٹس ہیں اور بہت سے بلڈ پریشر کے ہیں، بہت سی ایسی پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہیں. ایسے خادم الدین ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہاں پر خداوند کا بندہ پولوس بھی وہ 3 بار خداوند کے حضور میں یہ درخواست کرتا ہے شفا کے لیے کہ اے خداوند تو مجھے شفا عطا کر. لیکن خداوند کا جواب دیکھیں کہ اس کے لیے کیا ہے. تیسری بار جب وہ دعا کرتا ہے پھر خداوند اس پر اپنی مرضی کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس کی مرضی کیا تھی یا خداوند کا جواب اس کے لیے کیا تھا؟ ہم مل کر اس کو بول سکتے ہیں میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. خداوند کانٹے کو رہنے دیتا ہے لیکن اپنے فضل کا اضافہ کر دیتا ہے. یہ خداوند کا محبت بھرا فضل ہے. پادری صاحب، جب ہم مقدس پالوس رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اکثر جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ کیا خدا شفا اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتا؟ کیا خدا جو معجزات نہیں کر سکتا؟ مقدس ایوب کے بارے میں ہم دیکھیں اور ہم اس کے ساتھ داؤد کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا بیمار تھا، اس نے ساری رات زمین پر لیٹ کر اس کے لیے دعا کی لیکن وہ نہیں بچا، وہ مر گیا، وہ لڑکا مر گیا. مقدس پالوس نے بھی دعا کی تو اس کو شفا نہیں ملی. تو کیا ان لوگوں کے لیے ان کا سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا آج بھی شفا کا کام یا معجزات کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کی زندگی میں یہ معجزہ نہیں ہو تو ہم کیوں ایسے ہی جا کر دعا کریں؟ شفا ملنی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں تو کوئی بات نہیں. وہ خدا کے گھر کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو کیا خدا شفا یا معجزات کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا. بائبل مقدس ایک فوق الفطرت کتاب ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے اور بہت سے معجزات کی سچی کہانیاں بیان کرتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ سچائی ہے. اور خداوند کے مقدس پاک کلام میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خداوند نے کوڑھیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، بہرے سننے لگے، لنگڑے چلنے لگے، جو بدروح گرفتہ تھے بدروحوں سے آزاد ہو گئے اور مردے زندہ کیے گئے. اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کا خود تیسرے دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے اور اس کا نام یہوہ شافی بھی ہے. خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. اور اس طرح زبور کی کتاب اس کا 103 زبور اس کی 3 آیت میں ہمیں وہاں پر یہ حوالہ ملتا ہے کہ خدا جو ہے شفا دینے والا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا خدا آج بھی معجزات کر سکتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے بڑے معجزات کیے، بڑی شفائیں بانٹی، بڑا شفا کا کام کیا اور آج اس کی جو شفا کی قدرت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جیسے وہ کل تھا ویسے ہی وہ آج ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہوں. آج بھی وہ شفا دینے پر قادر ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے. ہر ایک چیز اس کے تابع ہے، ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے. جب یعقوب کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر دعا کے تناظر میں جو بات کی گئی ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ دعا مانگیں گے، صاف نیت سے دعا مانگیں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا. اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے نام سے تم جو کچھ چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو آپ کے سوال کا جواب جو میری نظر میں اور کلام مقدس کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا آج بھی معجزات کرتا ہے اور شفا دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارا ایمان اس پر ہونا بے حد ضروری ہے. اور ایمان بھی ڈاواں ڈول ایمان نہیں بلکہ مضبوط ایمان ہمیں شفا کے لیے چاہیے. جیسے بیان کرے تھے مقدس یعقوب کے خاتمے سے، اور کلام میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا جو ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے اچھلتی اور بہتی ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے
اور پادری صاحب اس کے بارے میں جو خدا ناممکنات کا خدا ہے، جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں متی کی مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 26ویں آیت، تو بڑی خوبصورت آیت ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح مقدس لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور میرا بھی جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ سننے والے جو ہیں ان کا بھی یہی ایمان ہے کہ خدا پالوس رسول کو شفا دے سکتا تھا، اور یقیناً خداوند کے اندر یہ طاقت اور قوت موجود ہے کہ وہ اسے فوری شفا دے سکتا تھا۔ خدا نے مقدس پالوس رسول کو شفا نہیں دی، اس میں خداوند کی خاص مرضی تھی، کیونکہ خداوند شفا سے بڑھ کر اپنا فضل وہاں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ بھائی صاحب دوسری بات جو موزنہ شفا کے اس موضوع میں تناظر میں رہتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا آج بھی موزنہ شفا دیتا ہے؟ اس کے بارے میں جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے بڑے کام کیے، موزنہ طور پر لوگوں نے شفا پائی۔ ایک شخص جب مسیح یسوع کے پاس آتا ہے، ایک صوبیدار وہ اپنے نوکر کی دعا کرتا ہے اور مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو وہ یسوع سے کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ تو میرے گھر میں آئے، تو میری چھت کے نیچے آئے، تو یہی سے کہہ دیتا وہ شفا پا جائے گا۔ یہ موزنہ شفا جو ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شفا میں کفارہ بھی شفا میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ضرور آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ کیا کفارہ میں شفا شامل ہے؟ جب ہم گناہوں سے کفارہ کو حاصل کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بپتسمہ، اکثر لوگ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی جب ہم بپتسمہ لیں گے تو ہمیں شفا بھی مل جائے گی، ساتھ ہی ہم بیماریوں سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کیا جب ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ شفا بھی اس چیز میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ضرور آپ ہمارے سننے والوں کو بیان کیجیے گا۔ جی بات صاحب، اس سے پہلے جو ہم بات کہہ رہے تھے کیا خدا شفا کے معجزات کر سکتا ہے، اور خداوند کے بندہ پولس رسول کی ہم بات کہہ رہے تھے کہ خدا نے اسے کیوں شفا نہ دی، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی نہ تھی۔ اور رومیو کے خط میں اسی تناظر سے بڑی خوبصورت آیت لکھی گئی ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے شفا نہیں مل رہی، میری زندگی میں بڑا کام نہیں ہو رہا، معجزات نہیں ہو رہے، نہ جانے خدا کی کیا مرضی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کے لیے اچھا ہی کرتا ہے، اور ان کے لیے اچھا ہی خداوند ہمیشہ انتظام کرتا ہے۔ دوسرا سوال جو بھی آپ نے کیا، کیا خدا آج بھی موزانہ شفا دیتا ہے؟ جی ہاں، آج بھی خداوند ضرور شفا دیتا ہے۔ جب بھی اس کی مرضی ہو وہ پوری شفا جو ہے وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک شخص میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ فروری 1951 میں چین میں ایک خاتون تھی مسز ڈگلس، ان کو تشنج کی بیماری، مرگی کے دورے ان کو پڑتے تھے، اور ان کے لیے دعا کی گئی اور خداوند کی بدی نے شفا پائی۔ اس طرح ہماری کلیسیا میں آج بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور ہماری جو پریئر میٹنگ ہوتی ہے اس کے دوران بھی بہت سارے لوگ ایسی گواہیاں پیش کرتے ہیں مختلف، کسی کو گلے کا کینسر تھا، کسی کی کڈنی میں پرابلمس تھے، کسی کی آئی سائٹ ویک تھی، کسی کی کوفت سماعت، کسی کی کوفت گویائی۔ مطلب آج بھی خدا شفا کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب خداوند کے حضور میں ہم آتے ہیں تمہارا ایمان خداوند پر مضبوط ہونا چاہیے، شفا پانے والے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خادم جو اس کے لیے خداوند کے حضور میں آ کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اس کا ایمان بھی خداوند پر مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ بڑی بھائی صاحب آپ نے بڑی ایک خاص بات بیان کی۔ دیکھیں، جب بہت سارے لوگوں کو شفا نہیں ملتی تو وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز خداوند یہ چاہتا ہے، مسیح یسوع نے بھی جب معجزات کیے تو مسیح یسوع کا معجزات کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اس کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہرگز بھی یہ نہیں کہ اگر ہم شفا پا جاتے تو ہم کبھی مریں گے نہیں۔ ہر شخص مر جاتا ہے۔ ہمیں لازر کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو 4 دن کا مردہ اس کو زندہ کیا گیا۔ نائن شہر کی بیوہ کا جو بیٹا تھا، جو نوجوان لڑکی تھی، مسیح یسوع نے اس کو زندہ کیا، جس کا مرکز رسول کی معرفت کی انجیل میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفا جو ہے وہ شفا حاصل کرنے کے بعد انسان مرے گا نہیں۔ میرے خیال سے جو ہم بات کر رہے ہیں، شفا سے بڑھ کر ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کو اور نجات کو حاصل کرنا اس سے بھی بڑی ضروری بات ہے، جو خداوند ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ بالکل پاسا، آپ یہ بالکل بجا آپ نے فرمایا۔ صحت یابی اور جو معمول کی بات ہے، ہمیں اس کی توقع رکھنی چاہیے، اور جب ہم جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ان پر جب ہم غور کرتے ہیں، کیا خدا ہمیشہ شفا دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
بالکل خدا ہمیشہ شفا بھی نہیں دیتا. پولوس کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس نے 3 بار خداوند کے حضور میں درخواست کی لیکن اسے شفا نہیں ملی. اگر ہمیں شفا ہی شفا ملتی رہے تو ہم کبھی مریں گے نہیں. بالکل اگر ہمیں شفا ہی ملتی رہے تو ہم. اور آج لوگوں کا جو وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ محض چرچز میں، سیمینارز میں، کروسرز میں صرف اور صرف شفا پانے کے لیے جاتے ہیں. کلام کے لیے نہیں، اور خداوند کے کلام میں بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے صرف شفا کے لیے جاتے ہیں. دعا کریں گے، خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں اس کے وسیلے سے بھی شفا دے سکتا ہے. پادری صاحب، جو میری خاص ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ، ہم بھی شفا پر یقین رکھتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ مقدس یعقوب کے خط میں اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا جو ہے اس کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خداوند آسمان کو کھول دیتا ہے. جب ہم ایلیا کا ذکر، خداوند کے بندہ کا ذکر خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو پادری صاحب بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایمان پر شفا دیتے ہیں کہ آپ صرف ایمان رکھ کر آئیں، خداوند کے گھر میں آپ کو شفا مل جائے گی، ان کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان صرف دعا کرنے والے کا ایمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو شفا لینے کے لیے آیا ہے اس کا بھی ایمان ہونا چاہیے. ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور ریڈیو پر بھی بہت ساری گواہیاں ایسی سنتے ہیں کہ جو غیر اقوام کے لوگ ہیں وہ زیادہ شفا پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ غیر اقوام کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ شفا پاتے ہیں؟ جو مسیحی ہیں، جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بیچارے ہم نے دیکھا ہے عبادات میں یا سنا ہے کہ وہ ویسے ہی آ جاتے، لیکن جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ شفا زیادہ پا کر رہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فصل جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، ہر ایک بات کو ہمیں ایمان کے پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. جی بالکل. کل ہم ایک جگہ پر موجود تھے اور خداوند کے خادم یہ بڑی خوبصورت بات بیان کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ آج انہیں یہ بڑی ان کے دل میں حسرت ہے یا پیاس ہے کہ وہ خداوند کے مقدس پاک کلام کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور خداوند کی جو مختلف باتیں ہیں پاک کلام میں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور جانیں. اور مختلف تعلیمات کے جو حامی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ تعلیم کا ہونا یا ان کی جو ان کے پاس ڈاکٹرن ہے، ڈاکٹرن کے وسیلے سے وہ خداوند کے اور زیادہ نزدیک جا سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں، اس سے نجات کو پا سکتے ہیں. تب خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایمان کو درست کریں تو تعلیم آپ کی خود بخود درست ہو جائے گی. اور اسی طرح میرے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے سامنے میں اس بات کو رکھنا چاہوں گا کہ جو ایمان ہے وہ ایمان خداوند پر ہونا بے حد ضروری ہے. ہم اپنے ادھر جب بہت سارے کروسیڈز اور ایسے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں تو بہت سارے غیر مسیحی لوگ ہمارے ان پروگرامز میں آتے ہیں اور وہ بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ وہ آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کبھی کبھی تو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان شاید ہمارے لوگوں سے کئی بڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے اور ان کو لگتا بھی ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم بالکل شفا پا کر، شفا حاصل کر کے پھر واپس لوٹیں گے. تو ان کا ایمان جو ہے وہ خداوند پر بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام لے کر جب بھی دعا کی گئی، جب اس کا نام لے کر لوگوں پر ہاتھ رکھا گیا تو لوگوں نے شفا پائی ہے. پادری صاحب، جو آخری بات میں سوال کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عبادات میں پانی پر دعا کی جاتی ہے، تیل پر دعا کر کے تیل کو دے دیا جاتا ہے پانی کو کہ جا کے اس کو پیتے رہیں اور چلتے رہیں تو آپ کو شفا ملتی رہے گی. بائبل مقدس کے مطابق جو شفا دینے والا آدمی ہے یا دعا کرنے والا آدمی ہے اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور خداوند کلام کے مطابق جو ہے کون سی ایسی بات ہے جس کو صرف ہمیں، اگر کلام کی بات کریں، اگر خداوند کے کلام کو فالو کرنا ہے، چرچ کی، مشن کی، کسی شخصیت کی جو تعلیم ہے اس کو نہیں، بلکہ صرف اگر ہم خداوند کے کلام کی بات کریں تو خداوند کے کلام کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہ کیا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کیسے دعا کی جائے، دعا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ ضرور آپ ہمیں بیان کیجیے گا. اس کے لیے ہم یعقوب کا عام خط اس کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت سے 20ویں آیات میں جب دیکھتے ہیں وہاں پر اس کے متعلق خداوند کے بندہ یعقوب نے تعلیم دی ہے. یعقوب ایک یہودی مسیحی تھا اور اس نے یہودی مسیحیوں کو یہ خط لکھا اور اس کے مطابق بیماروں کا فرض تھا کہ وہ بزرگوں کو بلائیں. پہلی بات یہ تھی کہ جو شخص بیمار ہیں گھر میں
وہ کن کو بلائیں؟ بزرگوں کو بلائیں. یہ بزرگ ایک مقررہ بورڈ ہوتا تھا جس میں صرف مرد شامل ہوتے تھے. بزرگ بیمار کے لیے دعا کرتے اور اس کو تیل ملتے. کلام میں کیا لکھا؟ جی تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں تو جو بیمار ہے وہ کیا ہے؟ شفا پائے گا، وہ بچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا کہ بزرگ ایمان سے دعا کریں. پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایمان کی بات کر رہے تھے. پہلے بیمار بزرگ کو بلائے، وہ آ کر اس کے لیے تیل مر کر اس کے لیے جب دعا کرنی ہے تو دعا کیسے کرنی ہے؟ ایمان سے. دعا جب ایمان کے ساتھ کی جائے گی تو وہ دعا. اور اسی حوالے کو جب تھوڑا آگے پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ایلیا نبی ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے بڑے ایمان کے ساتھ دعا کی تو 3 برس تک آسمان بند رہا، بارش نہیں ہوئی. پھر اس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان پر سے بارش برسی. یہ بزرگوں کا ایمان ہے جس سے شفا ہوتی ہے. بیمار کا ایمان اس کے ساتھ ساتھ ہونا وہ بھی ضروری ہے. بیمار شخص جو ہے اس کا ایمان ہونا بڑا ضروری ہے. جو بزرگ ہے ان کا ایمان ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار ہے اس کا ایمان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایمان ہوگا تو وہ بزرگوں کو بلائے گا نا کہ مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں گے تو میں درست ہو جاؤں گا. یعقوب صرف ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی بات بھی کرتا ہے. وہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یعقوب کہتا ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہم کیا پائیں گے؟ شفا پائیں گے. اور بالکل آپ نے جو باتیں پادری صاحب بیان کی اس میں بڑی خوبصورت آپ نے جو بات بیان کی کہ اپنے گناہوں کا اقرار ایک دوسرے سے کرنا. اصل میں جب ہم گناہوں کا اقرار ایک دوسرے سے یعنی دوسرے ایمانداروں کے ساتھ کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت آیت جو آگے لکھی ہے، اگر اس نے گناہ کی ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. یعنی ایک بعد میں 2 چیزیں جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں. ایک تو شفا ملے گی، دوسری بات اس کا جو گناہ جو اس نے کیا ہے اگر وہ بزرگوں کے سامنے کلیسیائی بزرگ جن کو ایلڈرز کہا گیا ہے اگر وہ ان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے گا تو اس سے بھی وہ گناہ سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرے گا. یعنی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ گناہوں کے باعث بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم بیماری کے لیے دعا کرنا شروع کریں ہمیں ایمان کے لیے بھی دعا کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایمان حاصل کریں تاکہ ہم اپنی اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کریں. جیسے خداوند کے بندہ پطرس نے کہا کہ ہمارے ایمان کو اور بڑھا. پادری صاحب آخری بالکل جو بات ہے اس کو ہم کریں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کا اختتام کریں گے دعا کے ساتھ. میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں بیماری، کمزوری، پریشانی ایک ایماندار کی زندگی میں اگر آ جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے کس چیز کا باعث بنتے ہیں؟ بیماری ہے، کمزوری ہے، مسائل ہیں، وہ ایماندار ہے، پھر بھی وہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں ہے، تو وہ بیماریاں یا کمزوریاں یا پریشانیاں اس کے لیے کون سی ایسی بات اس کی زندگی میں پیدا کرتی ہیں؟ بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم ان کو بڑی کراہیت سے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جب باریک بینی کے ساتھ ہم ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں اور کلام مقدس کی روح سے ان کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا خادم بڑا خوبصورت اس کے متعلق ایک بیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے مبارک ہیں. مبارک کس طرح؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اور زیادہ خداوند کے قریب لے جاتی ہیں. اور مقدس پالوس بھی بیان کرتا ہے کہ میری کمزوری میں خدا کا زور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. جی خداوند کے بندہ ایوب کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب نے پہلے کی نسبت خدا کو بہتر طور سے جاننا سیکھا. جب اندھے شخص کو خداوند نے شفا دی، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی پہلی 38 آیات میں اندھے آدمی پر معجزہ ہوا تاکہ خدا کے جو کام ہے اس کی قدرت ہے اس پر ظاہر ہوں. لازر کو مرنے دیا گیا، پھر خداوند کے جلال کے واسطے زندہ کیا گیا. بیماری نے پالوس کو اپنے پر فخر کرنے سے بچائے رکھا. ممکن ہے بیماری وہ انمول تنبیہ ہو جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. ایک ایسے مقدس شخص کا بستر مرگ جو خدا کی مرضی پر مطمئن اور خوش ہے، پوری نسل کے لنگر اور حفاظتی پوری نسل کے لیے لنگر اور حفاظتی منڈیر ہوتا ہے. یسوع وعدہ کرتا ہے کہ بیماری میں بھی میرا فضل کافی ہے، جیسے اس نے اپنے بندہ پالوس سے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر کوئی ایماندار شخص ہے اور وہ بستر مرگ پر موجود ہے تو اس کا بستر مرگ پر ہونا بھی اس کے خاندان کے لیے لنگر اور منڈیر ثابت ہوتا ہے. ہم سب کو بھی ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. اور اگر آپ خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اس ریڈیو کے وسیلہ سے
اور مختلف ذرائع جو اگر آپ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، تو میرے عزیزو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، تو اس میں بھی خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے سروں کو اس لمحہ خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند کا شکر ادا کریں گے اس کے کلام کے لیے اور ان باتوں کے لیے، اور میں التماس کروں گا ہمارے مہمان پاسٹر اعظم جان اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آسمان اور زمین کے خداوند تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی، تیری وفاداری پشت در پشت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ خداوند شکر گزار ہیں ان ساری خوبصورت میٹھی اور پرفضل باتوں کے لیے۔ ان تمام باتوں کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت دینا اور سیکھی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔